हेलो एवरीवन, दिस इज़ बशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आपके साथ आज तफसीलात शेयर करेंगे। इजराइल ने जो हमला किया है हमास इजलास पर जो दोहा में हो रहा था। इसके अलावा 9 मई केसेस में मज़ीद लोगों को सज़ाएं सुना दी गई हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके स्क्वाड की गाड़ियाँ जलाने पर। इसके अलावा मलिक रियाज जो पाकिस्तान बहरिया टाउन के ऑनर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को नीलाम कर दिया गया है। वो कौन कौन सी है ये भी बताएंगे। आतिफ असलम पाकिस्तान के मशहूर गुलूकार जो हैं, उनका एक इंटरव्यू इंडियन सहाफ़ियों के साथ मंजर आम पर आया है, वो भी आपको बताएंगे। और इन दी एंड एशिया कप की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? सबसे पहले इंटरनेशनल स्केल पर बात करते हैं। इजराइल ने हमला किया है हमास इजलास पर जो कि दोहा में हो रहा था। सर, वो वाक़या कैसे हुआ और उसकी क्या कहानी है? अब ये बड़े अजीब व गरीब टाइम पे इसराइल ने ये हरकत की है, हमास के रहनुमाओं को टारगेट किया है, और ये बड़ी एक अजीब और मशकूक सूरत हाल है। तल अबीब से हमें जो ख़बरें आ रही हैं वो तो ये हैं कि इसराइल ने इस हमले से पहले जो है वो अमेरिका को एतमाद में लिया। अच्छा, अब दोहा में जो इजलास चल रहा है हमास के रहनुमाओं का, वो भी अमेरिका की ख्वाहिश पे इजलास किया जा रहा है। राइट। और वो इजलास है सीज फायर के लिए, जंग बंदी के लिए, गजा जंग बंदी के लिए जो शराइत रखी अमेरिका ने और इजराइल ने हमास के सामने। मुज़ाकरा चल रहे थे। जी बिल्कुल। मैं अभी कोई नई शर्त उसमें शामिल ना हो गई हो। जो मुझे याद है, जो आखिरी दफ़ा जो शराइत हमास के सामने रखी गई थी, टर्म एंड कंडीशंस रखी गई थी, वो ये थी कि सबसे पहले तो हमास जो है वो सरेंडर करे, हथियार डाले। दूसरी शर्त ये थी कि हमास जो है इसराइल के जितने कैदी जो हैं उनके कब्जे में हैं वो वापस करें, और जंगी कैदी वापस करें, यरगमाली वापस करें। ठीक ठीक। ये वो मेन शराइत थी। अच्छा, इनिशियली तो हमास ने इन शराइत को मानने से इनकार किया था। उसके बाद दोबारा से अमेरिका की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि आप इस पर दोबारा नज़रसानी करें। अब ये इजलास चल रहा है, जो खलील अल हैया जो है उनकी क़ियादत में ये इजलास चल रहा है, जो कि अब तक शहीद हो चुके हैं इस हमले में, और दोहा में ये इजलास चल रहा है। और कतर जो है वो बिल्कुल ही एक अलग थलग टेरिटरी है और एक खुद मुख्तार एक मुल्क है। और एक हमला इससे पहले मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो गालिबन दोहा में ही हुआ था, कतर में ही हुआ था। वो हमला जो है वो ईरान ने किया था अमेरिकन एयरबेस पे, अगर आपको याद हो। और उस हमले में भी एक अजीब व गरीब तरह की सूरत हाल बताई गई बाद में कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये बताया गया बाज़ाब्ता तौर पर कि ईरान ने उस हमले की परमिशन ली अमेरिका से, यानी कि अमेरिकन एयरबेस पे ईरान ने हमला करना है अमेरिका की इजाज़त के साथ। और उन्हें बताया गया कि हम जो है ना इतने मिसाइल 11 या गालिबन 14 मिसाइल जो है इस एयर बेस पे या आपकी इस बेस पे हम दागेंगे, और अमेरिका उससे पहले वो बेस खाली करता है। सर, आप कह रहे वो अड्डा, देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं आपको वो हकायक बता रहा हूं जो सब ने देखे। और अमेरिका ने ये बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की मंजर आम पर पहले हमसे, आप रूबियो का स्टेटमेंट निकाल के देख लें कि पहले हमसे परमिशन ली गई। एक तो बात ये हो गई। अब ये है कि अभी भी इजराइल की तरफ से तल अबीब से जो खबरें आ रही हैं वो ये खबरें हैं कि अमेरिका के इल्म में था और अमेरिका की ही ख्वाहिश पे ये इजलास किया जा रहा था हमास रहनुमाओं का, कि आप जो है इस पे सोच विचार करें ताकि गजा जंग बंदी जो है उसकी तरफ बढ़ा जाए, और वहाँ पे जो निहत्ते लोगों को शहीद किया जा रहा है वो सिलसिला रुक सके, और जो है ना सीज फायर हो सके। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्लेम करते हैं कि उन्होंने 5 जंगे रुकवाई, 7 रुकवाई, 10 रुकवाई, 11 रुकवाई, और फिर वो नोबेल पीस प्राइज के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं। उसी वक्त जो है अब ये हमला हो जाता है। अब इतलात ये हैं कि कतर के कैपिटल दोहा में ये इजलास चल रहा था, जिसमें खलील अल हैया मौजूद थे, खालिद मशल, ज़ाहिर जबारैन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरजूक। ये 5 लोग जो हैं ये हमास के रहनुमा हैं, और ये हमास के करता धरता हैं, और उनकी लीडरशिप है। और ये पांचों
جو ہے نا اس مقام پر موجود تھے جہاں اٹیک کیا جاتا ہے, جہاں بمباری کی جاتی ہے ٹھیک اسرائیل کی طرف سے. اور اس میں جو ابتدائی خبریں ہمارے تک آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں خلیل الحیہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. یہ اسی طرح کا ایک پلانڈ حملہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے اسماعیل ہنیہ جو ہے ان کو شہید کیا گیا, یا سلمان کو شہید کیا گیا. اسماعیل ہنیہ جو ہیں غالباً اس وقت ایران میں موجود تھے, اور وہ ایرانی صدر کی جو ہے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اور ان کی جو آخری رسومات تھی ان میں شرکت کے لیے ایران پہنچے, اور وہاں جو ہے وہ ریکی کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح یحییٰ سلمان جو ہیں ان کی شہادت کی خبر ہمارے تک آئی, اور اسی طرح ٹارگٹ کیا گیا اس مقام کو جہاں پر جو ہے غزہ جنگ بندی کے حوالے سے حماس کے رہنما, پانچوں رہنما, وہ تجاویز جو غالباً جو میں نے 2 تجاویز آپ سے ابھی شیئر کی ہیں, میں بھی اس کے علاوہ کچھ نئی تجاویز بھی آ گئی ہوں جو امریکہ کی طرف سے آئیں انڈائریکٹ, جی آپ نے اور بتایا جو ہے نا اس پہ کنسنسس کرنے کے لیے حماس کے یہ رہنما جو ہیں وہ دوحہ میں موجود تھے, اور یہ اجلاس کر رہے تھے, اور ابھی اجلاس کی کاروائی جاری تھی, اور اس پہ سوچ بچار جاری تھا کہ ایسے موقع کو بھانپ کے اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح کی ایک بربریت اور ایک گھٹیا حرکت جو ہے وہ کرتا ہے, اور وہ یہ اٹیک کرتا ہے. اور اس میں ابتدائی اطلاع تو یہ ہے کہ جو ان کے کمانڈر ہیں خلیل الحیہ وہ شہید ہوئے ہیں, اور باقی جو 4 ان کے رہنما ہیں اور باقی 4 لیڈر ہیں ان کی تاحال ہمارے پاس کوئی اتھینٹک اطلاع نہیں ہے کہ وہ زخمی ہیں, اور ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے, یا اس میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جو کوئی شدید زخمی ہے, یا کوئی مزید ہلاکت کی اطلاع فی الحال نہ تو جو ہے وہ قطر میڈیا دے رہا, اور نہ ہی تل ابیب جو ہے وہ اس بات کا, اسرائیل اس بات کا کوئی جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی مزید بھی شہادتیں, ابھی تک وہ خلیل الحیہ کی شہادت جو ہے اسی کا دعویٰ کر رہا, اور دوسری طرف دوحہ اور قطر میڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں اور امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی صرف خلیل الحیہ کی شہادت کی ہی خبریں آ رہی ہیں, مزید نہیں آئی ہیں. تو یہ اسی طرح کا اٹیک تھا جس طرح کا اسماعیل ہنیہ پہ اٹیک کیا گیا, اور وہ بھی اٹیک ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب ایک طرف جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی, اور جنگ بندی کی بات کی جا رہی تھی, سیز فائر کی بات کی جا رہی تھی, اور دوسری طرف جو ہے ان کو ٹریپ کر کے اور ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک ہٹ درمی جاری ہے. البتہ اب سر اس سے کیا مطلب اگر مذاکرات کی طرف بھی ان کا ایک انٹینشن تھی, دیکھیے تو پھر دوسری جانب اگر یہ ایک واقعہ پیش آتا ہے, جو ابتدائی 2 سجیشنز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, ایک تو حماس کا جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کی, اور دوسرا جنگی قیدی جو ہے ان کی حوالگی کی, 2 چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, اس وقت حماس جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا نہ امریکہ پہ نہ اسرائیل پہ, وہ ٹرسٹ کر رہا تھا کہ یہ ایک ٹریپ ہو سکتی ہے جس میں جو ہے وہ اپنے قیدی بھی واپس لے جائیں اور ان سے یہ ہتھیار بھی ڈال دیں اور جنگ بندی پھر بھی نہ ہو. دیکھیے جب انڈیا پاکستان سیز فائر کی بات ہوتی ہے تو چند لمحے میں وہ سیز فائر امپلیمنٹ ہوتا ہے. جب سربیا کی بات ہوتی ہے, جب روانڈا کی بات ہوتی ہے, جب آپ کہہ لیں کہ ان کی ایون روس اور یوکرین کی بھی بات ہوتی ہے, جب وہاں مرحلہ وار ایک جنگ بندی کی بات ہوتی ہے اور امریکہ یہ بات کرتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کرتے ہیں, تو اس پہ فوری طور پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک جو ہے نا وہ کمیٹی ڈال دی جاتی ہے اور وہ جو ہے قسطوں میں جو ہے وہ سیز فائر ہونا ہے اور اسی طرح سے شہادتیں جاری رہتی ہیں. اور یہاں پہ ٹائم دیا جاتا ہے, کہ وقت دیا جاتا ہے کہ 1 سے 2 ویک کے اندر غزہ سیز فائر کی بھی ایک نیوز آ جائے گی, ایک خوشخبری آ جائے گی پوری دنیا کے لیے. اور اس کا بھی کلیم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے تھے, اس کا دعویٰ بھی وہ کر رہے تھے کہ وہ یہ کروا لیں گے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ وہ وقت گزرتا جاتا ہے اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف غزہ میں سیز فائر کی طرف ایک بھی قدم بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے, بلکہ ایک جو ہے نا خوراک دینے کے بہانے, ایک غذا دینے کے بہانے غزہ کے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے, انہیں بلایا جاتا ہے
اور ان کو جو ہے نا وہ کھانا دینے کے لیے اور ایک روٹی دینے کے لیے اور راشن دینے کے بہانے ان کو جمع کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کے اوپر بمباری کر دی جاتی ہے اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. اس حد تک جو ہے وہ نچلی سطح پہ جا کے اور اس حد تک انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ اور بربریت جو ہے وہ جاری ہے. اور دوسری طرف امریکہ کے یہ دعوے جو ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتے, اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا امن کا داعی ہوں پوری دنیا میں, اور جنگیں میں نے رکوائی, اور میرا الیکشن جو ہے, میرا منشور جو ہے وہ دنیا میں امن کا قیام ہے, میرا منشور. تو میں تو اس پہ چل رہا ہوں, میں تو دنیا میں امن قائم کرنے آیا ہوں. میرا تو کوئی آنے کا مقصد نہیں تھا, میری تو سیاست ہی امن کے گرد گھومتی ہے. مگر جب فلسطین کی بات آتی ہے, جب غزہ کی بات آتی ہے, تو وہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے, اور اسرائیل اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے. ابھی حماس رہنماؤں کی طرف سے اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا کہ وہ اس طرح کا الزام لگائیں یا اس طرح کی بات کریں. البتہ حملہ کرنے والی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کو اعتماد میں لے لیا تھا. یہ کس طرح کا اعتماد ہے؟ یہ اسی طرح کا اعتماد جس طرح کا اعتماد جو ہے وہ ایران اٹیک جو دوحہ میں تھا. تو اس کا مطلب ہے دوحہ اٹیکس جو ہیں, دوحہ حملے جو ہیں, وہ اعتماد کے بغیر. یہاں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے بشرا, جب آپ نے امریکہ کو اعتماد میں لیا اور ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے ہم کو اعتماد میں لیا, تو تب قطر کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا. تب دوحہ ہائی لائٹ تھا اور دوحہ کو یہ پتا تھا, قطر کو یہ پتا تھا کہ ہمارے اس مقام پہ اٹیک ہوگا. اچھا, تو کیا اب اس صورتحال میں بھی جب حماس کے رہنما پہ حملہ ہو رہا تھا قطر کے علم میں تھا؟ کیا دوحہ ہائی لائٹ تھا؟ کیا دوحہ کو یہ معلوم تھا؟ قطر کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ تب تو اگلے ہی لمحے جو ہے ان کے کمانڈرز جو ہیں اور ان کی جو عسکری قیادت ہے ان کی ایک لائیو پریس کانفرنس آ گئی تھی. مگر اس وقت تک جب تک میں اور آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ابھی تک دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کے اوپر قاتلانہ جو حملہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے ابھی تک قطر انتظامیہ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جب وہ آئے گی تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں. بالکل, اور جب تک ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ناظرین کو بتائیں گے. سر, 9 مئی کیسز میں پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں جو کہ ہم لوگ بلیک ڈے کے نام سے بھی مناتے ہوتے ہیں 9 مئی. اس کیسز میں مزید لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں, اسپیشلی جس کا سبجیکٹ ہے سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان کے جو اسکواڈ کی گاڑی جلائی گئی. بالکل بالکل. اس حوالے سے بتائیے کون کون ہے اس میں؟ مس یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ آیا. جی پلیز. ادروائز تو میں آپ کے ساتھ ابھی یہ انتاکشری کھیلتا اور میں آپ سے پوچھتا کہ آپ بتائیے کہ 9 مئی کیسز میں جو اس واقعے میں ملوث پائے گئے ہیں ان میں کون کون سے نام ہوں گے جن کو سزائیں ہوئی. تو میرا خیال آپ کو زبانی یاد ہو چکے ہوں گے, اور جب میں آپ سے پوچھوں کہ بری کون ہو سکتا ہے, آپ کو وہ نام بھی زبانی یاد ہوگا. تو اس دفعہ تھوڑا سا ٹوسٹ آیا ہے. بتائیے. ٹوسٹ یہ آیا ہے کہ اس میں شروع کرتا ہوں اسی ٹوسٹ سے کہ خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا ہو گئی اس کیس میں. اسکواڈ کی گاڑی جلانے. جی, اسکواڈ کی سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب جو ہیں ان کے اسکواڈ کی گاڑی, غالباً اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ریٹائر نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا غالباً, جو میری اطلاع ہے. تو ان کے اسکواڈ کی گاڑی جو ہے وہ جلائی. اس میں خدیجہ شاہ کو 5 سال کی قید سنائی گئی. خدیجہ شاہ کا بڑا واویلا رہا اس حوالے سے کہ جب وہ گرفتار ہوئی تو زبان زد عام تھا کہ وہ امریکن نیشنل ہے. وہ ڈیزائنر بھی ہیں شاید, مے بی. اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا ایک ان کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ 2 دفعہ کے سابق وفاقی وزیر سلمان شاہ کی بیٹی ہیں. ان کا تیسرا بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوا کی نواسی ہیں. یہ ان کے تعارف ہیں اور امریکن نیشنل ہے. تو اس بات پر جو ہے نا وہ بڑا ایک میڈیا میں واویلا رہتا تھا. ہم لوگ آپس میں بھی بحث کرتے تھے کہ ساری دنیا کو سزائیں ہو سکتی ہیں, خدیجہ شاہ کو سزا نہیں ہو سکتی. اور ہر بدلتے دن کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ خدیجہ شاہ آج آ رہی ہے, کل ضمانت ہو جائے گی, آج ہو جائے گی, کل ہو جائے گی. اس میں آپ کو کچھ نام آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیے, خدیجہ شاہ کے معاملے میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی ایک موقع پہ تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کیا. بالکل. کسی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے, کسی
ایک شرم و حیا کی وجہ سے, کسی ایک پرانے تعلق کی وجہ سے وہ انہوں نے بھی کوشش کی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان. اس میں چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ ویسے ہی ایک مفاہمت پسند سیاستدان ہے اس ملک کے. ان کو اگر ان کے کورٹ میں گیند چلی جائے تو سارے سے صلح کرا دیں. اگر چودھری شجاعت حسین صاحب میں کو 9 مئی کیسز دے دیے جائیں تو وہ اب تک کنونس کر چکے ہوں کہ ہو گیا ایک واقعہ, معافی تلافی کر دیں. یعنی کہ وہ اس طرح کی شخصیت ہے, صلح جو شخصیت ہے, اور ہمیشہ ایک انہوں نے جوڑا ہے چیزوں کو. وہ چیزیں مفاہمت توڑنے والے سیاستدان نہیں ہیں. ان کا گھر ٹوٹا, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ثبوتوں کے ساتھ. وہ چودھری پرویز لائی چھوڑ کے چلے گئے, وہ تو وہیں کھڑے جو طے ہوا تھا, جو حلف ہوا تھا قرآن کے اوپر. چودھری شجاعت حسین تو وہیں کھڑے. چودھری شجاعت حسین کی جو سیاست ہے وہ دھوکہ دہی کی سیاست نہیں ہے. وہ بڑے نیٹ اینڈ کلین اور ایک دھڑے پہ اور ایک بات پہ, زبان پہ قائم رہنے والے سیاستدان ثابت ہوئے آلویز. امن پسند obviously. تو چودھری شجاعت حسین نے بھی, میری اطلاع ہے غلط ہو سکتی مبینہ طور پہ, اور لوگوں کے لیے بھی شاید انہوں نے کیا کو چل کے چلا جاتا ڈیرے دار آدمی. خدیجہ شاہ کے حوالے سے البتہ ان کا بھی سافٹ کارنر تھا. اچھا, یہ ایک بڑی خبر ہے, 9 مئی سزاؤں میں خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا ہو گئی. بہت ڈاٹر آف ان ایکسپیکٹڈ آپ کہہ رہے ہیں, 2 ٹائم فیڈرل منسٹر سلمان شاہ اینڈ گرینڈ ڈاٹر آف ایکس آرمی چیف مسٹر آصف نواز جنجوعہ. ٹھیک, اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد آ جائیں وہ جو آلے والے نام ہے, وہ تو پھر آپ وہ تو جیت جائیں گی مجھ سے 1 منٹ میں. آپ کو یاد ہوں گے سارے, یاسمین راشد, اعجاز چودھری, میاں محمود رشید, نہیں سرفراز شیما, ادھر والے جو ہیں. اچھا یہ 10-10 سال سارے, ان کو 10-10 سال سزائیں ہوئی ہیں. اچھا, ان کو جو ملٹیپل کیسز میں ہو رہی ہے کس طرح سے وہ, اچھا سوال ہے, میں اس میں کنفیوز تھا. آپ نے ہمیں ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, یہ ملٹیپلائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی کنسیڈر ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ 10 سال ہی ہے. البتہ وہ 1 ماہ پہلے ہوئی تھی تو 10 سال وہ شروع ہو گئی. اب یہ 10 سال ہوئی, یہ بھی اس کے ساتھ ہی شروع ہو چکی ہے, یہ شروع ہو چکی ہے. اس میں 1 ماہ کا اضافہ ہو جائے گا, جو 1 ماہ ٹھیک لیٹ ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, اس میں میکسیمم 10 سال 1 ماہ ہو گئی ملا کے ٹوٹل. 2-3 مہینے اوپر چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی, یا 2 ماہ اوپر چلی جائے گی. یہ اچھی بات کی آپ نے. اس کے بعد اگر ایک آدھ ماہ کسی اور کیس میں آ جاتی ہے تو اس کو آپ لگا رہے 3 ماہ اوپر چلی جائے گی. اگر ادروائز جو ہے نا ٹوٹل یہ 10 سال ہی 10 ایئر ہے. اچھا, اس میں اب جو آپ سننا چاہ رہی ہیں, جو آپ کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے, بری ہونے والی بری ہو گئے ہیں, وہ بھی بتائیے. مسٹر قریشی, کیا بات ہے, جیت گئی آپ کے بیٹے, جیت گئی آپ, جیت گئی. کیا بات ہے, آپ یا تو پامسٹ ہیں اور یا پھر آپ کو جو ہے نا یہ کیس ازبر ریڈ ہو گیا, اور آپ تو ویسے تو آپ لائر بھی ہیں, اور آپ پریکٹسنگ لائر کب بن رہی ہے, اور کب آپ جو ہے لوگوں کی طلاقوں کے فیصلے کرائیں گے. پہلے یہ ہو جائے نا, پھر اس کے بعد. تو اب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جی بری ہو گئے باعزت. ٹھیک, اور حیرت کی بات ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے نا وہ کسی علاقے میں بھی 9 مئی میں وہ ملزم قرار نہیں پائے. بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے, ان کی صاحبزادی کو بہت بہت مبارک ہو. زین قریشی جو ہیں وہ 2 دن پہلے دبئی میں بیٹھ کے اور وہ افغانستان اور پاکستان کا میچ دیکھ رہے تھے, فائنل میچ. اس میں وہ VIP انکلوجر میں بیٹھے تھے اور وہ ہنس رہے تھے, اور جیسے انہیں پتا تھا کہ اب میں نے اتھویریا ہو جانا لاہور بھی. تو یہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, پیر صاحب, ان کا جو ہے نا کوئی روحانیت کام کر گئی ہے کہ یعنی کہ وہ 9 مئی کے نہ تو کسی مشورے میں شامل تھے, اور اب یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ 9 مئی سے پہلے جو 1-2 ماہ وہ کہاں تھے. مثلا ملک سے باہر تھے, وہ عمران خان کے ان کنڈکٹ کردہ کسی اجلاس کا حصہ نہیں تھے جن کا فیاض الحسن چوہان بار بار جو ہے وہ ڈھنڈورا وہ اٹھاتے ہیں اور پیٹتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ زوم میٹنگز میں کیا کیا ہوتا رہا, اس میں کون کون شامل ہوتا تھا. اور پھر جو 9 مئی کا دن ہے, دیکھیے عمران خان براہ راست تو 9 مئی میں پھر فزیکلی تو شامل نہیں تھے. آپ دیکھا جائے بشرا بی بی کوئی پیٹرول بم لے کے تو نہیں چڑھی تھی جناح ہاؤس پہ یا کسی مقام پہ, اور اسی طرح
بہت سارے ایسی لوگ ہیں، وہ تو 9 مئی کو نہیں، عمران خان تو 9 مئی والے دن اندر تھے، وہ ان کا اریسٹ ہونے پہ ہی تو ہنگامے ہوئے تھے. ہاں اس کا پلان کیا انہوں نے، وہ ماسٹر مائنڈ تھے، بشرا بی بی کو پتا تھا، وہ شامل تھی، ماسٹر مائنڈ تھی. ٹھیک ہے جی. تو شاہ محمود قریشی کا ان سارے ٹنور میں کیا رول تھا، وہ کہاں تھے، اور اتنے انوسینٹ وہ 9 مئی میں کیسے واقع ہو گئے، یا پھر آگے جا کے ایک ریس لگنے والی ہے علیمہ خان اور شاہ محمود قریشی میں پی ٹی آئی کی باغ ڈور سنبھالنے کی. کہیں نہ کہیں آپ یہاں تک کہیں نہ کہیں مے بی یہ اسکرپٹ کہیں نہ کہیں لکھا گیا مے بی. اور جو ہے نا اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تمہیں پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. تو یہ بازی تو شاہ محمود قریشی کی تو ایسی بازی ہے، بہرحال ابھی تک تو وہ جیت رہے ہیں بھائی، ون ون سچویشن. ہاں جیت رہے ہیں. ٹھیک، یعنی کہ انہوں نے جیل راس آ رہی ہے جو مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک، جیل راس آ رہی، کیونکہ چوری پرویز لائی بھی ہر اصل میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ہاں جو سوچا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک ڈیل کے تحت باہر آئے، اور ایک دم سے وہ مونس لائی کے ریڈ وارنٹ جاری ہونا، وہ انٹرپول سے ان کو لے کے آنا، اربوں ڈالر کی کہانیاں، لاہور کا ماسٹر پلان کی کہانیاں، سارے کیسز، فرا گوگی، احسن جمیل گجر، گاٹھ جوڑ، فلاں فلاں فلاں، وہ سب کدھر گیا، وہ کہاں چلا گیا، سب خاموشی کیوں ہو گئی؟ مونس لائی کے ٹویٹ کیوں رک گئے؟ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے پردے کے کیوں پیچھے. رک گئے؟ تو اس لیے وہ ایک جو امیدوار تھے نا، یہ اسی طرح کی مثال ہے بشرا، جیسے ایک دوسرے کو جو ہے نا راستے سے ہٹایا، کاٹا ایک دوسرے کو وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں. علیم خان نے جہانگیر خان ترین کو، جہانگیر ترین نے علیم خان کو، چودھری دونوں نے مل کے چودھری سرور کو، چودھری سرور اور تینوں نے مل کے شاہ محمود قریشی کو، تو آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے. تو ادھر صورتحال بھی اس طرح کی ہے کہ بہرحال پرویز لائی ایک مضبوط امیدوار تو تھے اور ہیں. عمران خان کو اگر کوئی لمبی قید ہو جاتی ہے اور پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے، مگر اب اس دوڑ میں شاہ محمود قریشی ان سے بہت آگے ہیں. اور ادھر جو ہے ڈیلی جا کے علیمہ خان اڈیالہ کے بعد کبھی انڈوں کا آملیٹ بنا رہی ہیں، اور کبھی جو ہے نا وہ صحافیوں کو ٹھکائی کرا رہی ہیں، اور ان پہ پرچے ہو رہے ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ایک خیمہ بستی بار کر رکھی ہے، اڈیالہ کے باہر ایک ڈیرا لگا رکھا ہے. تو وہ بھی امیدوار ہے چیئرمین کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. شاہ محمود قریشی بھی امیدوار ہے. اور مجھے ایک مرحوم بہت بڑا نام ہے، انہوں نے کہا تھا جب جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی نے کنزیکٹیو جوائن ہی کیا تھا آگے پیچھے تو پی ٹی آئی کو، تو انہوں نے کہا تھا یہ ہاں یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو یاد کر، بلاول بھٹو زرداری کی جو ہے نا قومی اسمبلی کی سپیچ آپ نے میرے کہنے پہ سننی ہے. ٹھیک، انہوں نے شاہ محمود قریشی کے بارے میں کیا سپیچ کی تھی، وہ ذرا آپ نے میرے کہنے پہ آپ نے، ویسے تو آپ میری بالکل نہیں سنتی، یہ ایک سپیچ آپ سن لیں گی نا تو آپ کو یہ میری ساری گفتگو سمجھ آ جائے گی جو میں شاہ صاحب کے بارے میں کر رہا ہوں. ویسے میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ انہوں نے جو ہے نا یا عمران خان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ جو ملتان والے صاحب ہیں تو ان کے بارے میں کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بچپن سے لے کے اور جوانی تک میں نے ان کو دیکھا ہے، تو کس کس موقع پہ میں نے ان کو بی بی کے لیے کیا کرتے اور کہتے دیکھا، اور اپنے باپ آصف علی زرداری کے لیے کیا کرتے، اور میں نے ان کو نعرہ لگاتے دیکھا، ایک زرداری سب پہ بھاری کا نعرہ انہوں نے ایک واری پھر آصف علی زرداری، یہ سارے نعرے انہوں نے لگائے. تو آپ کو وقت بتائے گا ان کے بارے میں. بلاول بھٹو کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا، آپ کو وقت بتائے گا کہ شاہ محمود قریشی آپ کے ساتھ کیا کرتے. یہ عمران خان کو مخاطب کر کے بلاول بھٹو زرداری نے سپیچ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہو سکتے، فیوچر میں ٹویسٹ آ سکتا ہے؟ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، میں تو ویسے ہی بیٹھا تھا آپ کے کی باتوں سے ساتھ. تو اگر آپ مزید کوئی بات کرنا چاہتی تو کریں. وہ اس طرف ہی جا رہے ہیں. نہیں، اشارے میں اشارے کرتا ہی نہیں بھائی. ہم ناظرین کو وہ سپیچ بھی آج کل آپ کو پتا ہے کہ ضرورت پڑی تو دکھا دیں دور گے. کون سا چل رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا کیمرہ ہے، تو میں تو اشارہ کرتا نہیں بھائی. لیکن آپ کی باتیں تو کہیں چلیں، وہ دیکھتے ہیں مزید. لیٹس سی. کچھ چیزیں بقول سہیل وڑائچ، سرپرائز چوری سہیل وڑائچ، کچھ چیزیں وقت پر چھوڑ دینی چاہیے. کچھ چیزوں کا فیصلہ وقت کرتا ہے اور وقت کرے گا. سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، دیکھتے مزید کیا ہے. ابھی جو آپ نے نام لیے ہیں جن کو بری کیا گیا ہے اور جن کو مزید سزائیں سنا دی گئی ہیں، سر اس میں ایک میرا ایک سوال تھا. مس خدیجہ شاہ کی آپ نے بات کی کہ ان کو 5 سال کے لیے سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ کوائٹ انسرٹن ہے. ادروائز دیکھا جائے تو یوزلی بری کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ نے باقیوں کی لسٹ میں جو نام تھے وہ شامل کیے. سر ان کے حوالے سے یہ بھی تو ریومرز آ رہی تھی کہ انہیں آفر کی گئی ہے یا اپنی نیشنلٹی چھوڑ رہی ہیں جو ڈیول ہے،
یو ایس کی اور کچھ. بشرا نہیں، اس میں دیکھیں اس کیس میں تو وہ ایک ملزمہ تھی نا، اس میں تو تو ملزمہ اس میں نیشنلٹی چھوڑنے کا besides ہو نہیں. دیکھیں بات سنیں، وہ کون سا کوئی سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہی تھی. ٹھیک. ابھی تو انڈر ٹرائل تھا ان کا کیس 9 مئی کا. تو ایسی صورتحال میں ان کا امریکن پاسپورٹ یا نیشنلٹی سرنڈر کرنا یا اس کو رکھنا ڈیول نیشنلٹی، وہ تو مانے نہیں رکھتا. وہ تو جب کلیئر ہو جاتی ہیں اور انہیں وہ خاتون جو سینیٹر بنی ہے مشل سم تھنگ، ان کی طرح کہیں سے سینٹ کا انتخاب لڑوایا جا رہا ہوتا، جیسے یہ لاہور میں جو ہے نا انتخاب جو ہے اعجاز چودھری کی سیٹ پہ اور رانا ثناء اللہ جیت گئے ہیں بلا مقابلہ اور بائیکاٹ کر دیا پی ٹی آئی نے. تو اب یہاں پہ ایسی کینڈیڈیٹ کو اتارا جا سکتا تھا، مگر چونکہ انڈر ٹرائل تھا ان کا بھی فیصلہ آیا نہیں تھا ایگزیکٹلی، تو اب تو انہیں سزا ہو گئی. اب تو یہ سوال جو ہے یہ سوال جو ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیے یہ بھی کلیئر ہو گیا میٹر. سر موونگ آن، بات کرتے ہیں پاکستان کا جو بحریہ ٹاؤن ہے. مسٹر ملک ریاض کافی معروف پرسنالٹی ہے، ان کے کچھ کیسز چل رہے ہیں ان پر. آپ نے جس طرح پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ وہ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو ان کی پراپرٹیز کو نیلام کر دیا گیا ہے. کون کون سی پراپرٹیز ہیں یہ بتائیے. یہ دیکھیں بشرا، یہ تو قانونی ایک پروسیس ہے، کاروائی ہے. پراپرٹی، ہاں یہ سوال جو آپ کریے ان کی کون کون سی پراپرٹی کہاں کہاں ہے پورا پاکستان میں، ظاہر ہے کہ ان کی سوسائٹیز اور یہ دیکھیے بعض تو ایسی. اب یہ جو پراپرٹی نیلام کی گئی ہے اس کے بارے میں تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا پہلے. بنی گالا میں اب دیکھیں نا کہ کیا ہمسایہ گیری ہے، دوستی ہے جو نبھا رہے ہیں ملک ریاض عمران خان کے ساتھ. کہ بنی گالا جو ہے نا تھوڑا اوپر جو ہے وہ آستانہ عمران ہے اور بشرا بھی ہے، اور نیچے جو ہے 450 کنال یہ جگہ ہے جو علی ریاض ملک کے نام تھی، ان کے بیٹے اکلوتے صاحبزادے علی ریاض ملک. اچھا یہ 450 کنال جو ہے بنی گالا میں یہ اراضی ہے. اور بنی گالا آپ کی فیوریٹ مقام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو وہ نام ہی بڑا پسند ہے بنی گالا، جو منی گالا بن گیا تھا اس وقت جی. اور اب بنی گالا سے منی گالا تک کا سفر سارا وہ آپ کے سامنے ہے، مگر آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اچھا بنی گالا کی یہ پراپرٹی ہے 450 کنال، یہ جو ہے نیلام کر دی گئی ہے. اچھا ملک ریاض کا اس پہ جو موقف ڈائریکٹ تو ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن ان ڈائریکٹ ایک موقف ان کا یہ ہے کہ یہ انہوں نے جگہ جو ہے 2.25 کروڑ روپے ایک کنال کے حساب سے خریدی تھی خود پر کنال 2.25 کروڑ خریدی تھی. 450 کنال جگہ. اب ضربے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ذہن پہ زور نہ دو زیادہ. جی جی، ضربے دینے کا لیکن اب نیلام ہو رہی ہے، آپ صرف جو ہے اپنا وہ پیسوں کا حساب رکھو، اس کے حساب سے کیلکولیشن کرو. اگر وہ کرو گی تو پھر ڈسپرین منگانی پڑے گی اور پھر وہ چائے پینی اور کافی پینی، اور وہ بھی کولڈ کافی. اچھا اس میں یہ ہے کہ 2.25 کروڑ وہ کہتے ہیں ہم نے خریدی، اور نیلام کتنے میں ہوئی ہے؟ وہ اونے پونے کتنے کی یہ نیلام ہوئی ہے جی؟ 34,20,000 روپے کنال کے حساب سے نیلامی ہوگی. ٹھیک ہے جی سر. کب ہو رہی ہے یہ؟ ہو گئی ابھی تو بہت ساری چیزیں آپ نے اگر خریدنی ہے آپ تو بڑی ہم تو لیٹ ہو گئے ہیں. ہاں آپ اس میں آپ اس والی نیلامی میں آپ بٹ میں آپ حصہ نہیں لے سکیں، اس میں آپ لیٹ ہیں. تو آپ ویسے نا ایک نقشہ بنا ہوا ہے ان پراپرٹیز کا، وہ خرید لیں، وہ سستا مل جائے گا. وہ تقریباً میرا خیال 7-8 ہزار میں مل جائے گا. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شو اپ ہوں گے یا نہیں، آئیں گے یا نہیں مسٹر ملک ریاض؟ نہ آنے کی وجہ سے تو یہ کاروائی ہو رہی ہے. لیکن اب آپ کو لگتا ہے جس طرح کی کاروائی شروع ہو گئی میرا نہیں خیال اس میں یہ ہے کہ چیزیں بڑی ہیں. اس میں اب وہ کہنا شروع ہوئے ہیں نا، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں 34,20,000 روپے کنال نیلام کر دیا. اب وہ سرکار کا ایک اپنا طریقہ ہے نیلامی کا، رائٹ، اب اس میں بولی لگتی ہے. اب ان کا یہ بھی خدشہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو کسی اپنے کو فائدہ دینے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اب یہ آپ کا سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ تو اب جو نیلام کر رہے ہیں اور جو خرید رہے ہیں یہ تو ان کا کام ہے. آپ یا تو جو آپ سے ریکوری کی مد میں یہ نیلامیاں ہو رہی ہیں، جو آپ کے ذمہ ڈیوز ہیں، یا تو آپ ادا کریں. آپ جو ہے ایک اپنی اپیرنس جو ہے آپ کی ہو یہاں پہ، فزیکلی آپ آئیں، تشریف لائیں. اچھا اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ کے قریب ان کے بحریہ ٹاؤن کے ممبرز ہیں، اور اس وقت بحریہ کے آپریشنز جو ہیں وہ مکمل طور پر بند پڑے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 لاکھ جو لوگ ہیں وہ سفر کریں گے اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا. اچھا وہ پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کریں،
اب کس نے بات کرنی ہے اور آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات کروا دیں. آپ دبئی میں بیٹھے ہیں اور جن کے شیلٹر میں بیٹھے ہیں تو ان کے ذریعے آپ بات کریں. اشارہ کس طرف ہے آپ کا؟ میں دبئی گورنمنٹ کی بات, یو اے گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. آپ دیکھیں یو اے میں وہ جو ہے اس وقت ظاہری بات ہے پروجیکٹ کر رہے ہیں نا یو اے کا, ٹھیک ہے, اور انہی کے شیلٹر میں بیٹھے ہیں نا بشرا. جی اور انٹرپول ٹریٹی تو ہے آپ کی دبئی کے ساتھ. بالکل. دبئی سے جو ہے آپ 406 کا ملزم تو آرام سے پکڑ کے لے آتے ہیں. آپ جو ہے چوری ڈکیتی کا ملزم اور 302 کا ملزم آرام سے پکڑ کے لے آتے ہیں. تو آپ اربوں روپے کا نادہندہ یا ڈیفالٹر, قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والا ایک شخص وہاں پہ بیٹھا ہے, اس کو کیوں نہیں لا رہے؟ کیوں جو ہے اب تک تاخیر ہو رہی ہے؟ اچھا, وہ ابھی تک اس طرح کی ایفرٹ سامنے بھی نہیں آئی. تو وہ دبئی میں اطلاع ہے کہ وہ ایک ویریٹون کا پروجیکٹ کر رہے ہیں, وہ وہاں کی جو ہے ایک سرکار ہے اس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, اور ان کی ایک آشیرواد بھی ہے, اور ایک پروجیکٹ جو انہوں نے ذمہ لیا ہے وہ ڈلیور بھی کرنا ہے ان ٹائم, بر وقت. ٹھیک ہے, اور وہ کر بھی دیں گے. وہ جتنے بڑے ڈیولپر ہیں ملک ریاض تو وہ کر بھی دیں گے, نو ڈاؤٹ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں چند سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ملک ریاض نے جس بھی دور میں جو بھی مبینہ طور پر خرد برد کی ہوگی, چلیں آسان الفاظ میں, اور جو بھی انہوں نے لوٹ مار کی ہوگی یہ بھی کہہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اکیلے تو نہیں ہوں گے اس میں. اس وقت کی بیوروکریسی بھی ہوگی, اس وقت بہت سے ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے لوگ بھی ہوں گے, اور میں تو بالکل براہ راست کہتا ہوں کہ اس وقت کی حکومتی لوگ بھی شامل ہوں گے, سیاسی لوگ بھی شامل ہوں گے. تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ ملک ریاض جو ہے وہ تو آپ کی نظر میں ایک بہت بڑا قومی مجرم ہے, ٹھیک, بقول آپ کے, اور کیسز چل رہے ہیں, اور ان کیسز کی ہی یہ ایک سٹیج ہے کہ ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ اٹیچ ہو رہی ہیں اور ان کی نیلامی شروع ہو گئی ہے. تو باقی کوئی نام بھی اگر سامنے آ جائیں, کون کون تھا, سہولت کار کون کون تھا, کس کس کے ذریعے وہ سب کچھ ہوا. اور وہ آپ کو یاد ہوگا ملک ریاض کا ایک انٹرویو جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فائلوں کو پہیے لگتے ہیں, اور پہیے لگانے والا مکینک ان سے بڑا کوئی نہیں ہے, اور وہ کتنی سپیڈ سے وہ فائلیں چلانی ہے یہ ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا, چاہے کتنے کیرٹ ڈائمنڈ کے جو ہے نا وہ انگوٹھیاں دینی پڑیں, یا جو ہے نا وہ گولڈ دینا پڑے, یا جیولری دینی پڑے, اور چاہے خاتون اول کو مینیج کرنا پڑے یا وزیر اعظم پاکستان کو مینیج کرنا پڑے اس وقت کے. تو یہ ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہے, کھیل ہے. میں آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی شیئر کیا آپ سے. کوئی عمران سیریز تو نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جی, میں اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پرویز مشرف دور میں بھی اس طرح کی صورتحال شروع ہوئی. میں بالکل میں براہ راست نام لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ میرے سامنے کی کہانی. تو اس وقت بھی انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی چیزیں ٹھیک کریں, آپ کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اور اسی طرح کا کیسز. تو انہوں نے ٹائم مانگا, تو اب ٹائم دینے کے لیے ایک ریٹائرڈ, اس وقت بھی ریٹائرڈ ہی تھے, ایک ادارے کے ایک شخصیت اور ان کا بھائی نے انہیں کہا کہ ہمارا یہ فلاں ٹرسٹ ہے, آپ اس کو فنڈ کریں, چیریٹی کریں, اور ہم آپ کو ٹائم لے دیتے ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ تھا میرے سامنے اس وقت, یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے ملک ریاض کو 6 ماہ کا ٹائم لے کے دیا کہ 6 ماہ کے اندر ملک ریاض اپنی چیزیں ٹھیک کریں گے, اور جو واجب الادا ان کی طرف جو ہے سرکار کے حوالے سے جو اماؤنٹ ہے وہ پے کریں گے. یہی کمٹمنٹ ہوگی نا. ٹھیک. اور 2 دن بعد انہی 2 بھائیوں کا جو ٹرسٹ تھا اس کے ایونٹ میں وہ گئے اور 14 کروڑ روپے کا چیک چیریٹی بھی کر کے آئے. اب وہ تصدیق ہو گئی مجھے, جو میرے تک خبر آئی کہ یہ معاملہ چل رہا ہے, اور وہ دونوں ٹائم لے کے دے رہے ہیں 6 مہینے کا. ٹھیک ہے, پرویز مشرف سے. اب کٹ کریں, اس کے فوراً بعد ورلڈ کپ تھا. تو ورلڈ کپ کے لیے عمر شریف مرحوم اور میں مالٹن بیٹھے تھے. تو عمر شریف نے مجھے کہا کہ میں نے قذافی اسٹیڈیم تک جانا ہے, ایک تقریب ہوسٹ کر رہی ہے. وہ واقعہ بھی ہوا ہے جسٹ
6 ماہ کا ٹائم ہے ٹھیک. اور وہ پرویز مشرف صاحب چڑھے ہوئے ہیں. تو جب قذافی اسٹیڈیم پہنچتے ہیں تو یہ ساری ٹیم تھی, مجھے یاد ہے مصباح الحق غالباً کیپٹن تھے, شعیب ملک اور یہ ساری ٹیم تھی. تو عمر شریف نے اس الوداعی تقریب تھی, ٹیم کو رخصت کرنا تھا ورلڈ کپ کے لیے اور عمر شریف نے کنڈکٹ کرنی تھی وہ. تو میں ان کے ساتھ انٹر ہوا ہوں. تو اسٹیج پہ اس وقت کے صدر پاکستان پرویز مشرف آ چکے تھے, وہ اسٹیج پہ بیٹھے تھے. مجھے یاد ہے آج تک جب ہم انٹر ہوئے تو عمر شریف کو وہ اشارہ کر رہے تھے, اور تھوڑا آگے جا کے جب روشنی میں دیکھا تو ان کے دائیں جانب پرویز مشرف کے گورنر پنجاب خالد مقبول بیٹھے تھے اور ان کی بائیں جانب ملک ریاض بیٹھے تھے. تو اب وہ 6 ماہ کا جو معاملہ تھا وہ ملک ریاض نے وہ 15 دن 20 دن میں وہ مینج کر لیا تھا. وہ اچھے بچے بن گئے تھے اور مشرف صاحب نے انہیں معاف کر دیا تھا, ایزی کر دیا تھا, یا مے بی انہوں نے وہ اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر دی ہوگی, فلفل کر دی ہوگی, تمام جو ڈیمانڈ تھیں یا چیزیں تھیں, یا ایک آئینی طریقہ کار اپنا لیا ہوگا. تو یہ کچھ دن پہلے تو ملک ریاض کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے مینج کرنا. یہ انہی کے الفاظ ہیں جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ اتنی بڑی امپائر ہے آپ کی, تو آپ ایک میڈیا ہاؤس بھی بنا لیں. تو انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے میڈیا ہاؤس بنانے کی, یہ جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں یہ میرے ہیں. تو ایک وقت تک ایک سنگل ٹکر جو ہے ان کے بارے میں نہیں چلتا تھا کبھی کسی چینل پہ. میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک مبینہ طور پہ ایک منسوب ان کی فیملی سے ہوا کہ 2 بہنیں خوشی اور ہما, ان پہ کوئی تشدد ہوا, اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور الزام آیا جی ملک صاحب کی کوئی انہوں نے کیا, فیملی ممبرس نے کیا. تو وہ دونوں جو ہیں عمران خان کے بھانجے حسان نیازی جو اریسٹڈ ہیں 9 مئی میں, ان کے ساتھ لاہور پریس کلب پہنچ گئی پریس کانفرنس کرنے کے لیے. اب علی ریاض ملک نے اور ملک ریاض نے ارشد انصاری کو ڈھونڈنا شروع کیا. ارشد انصاری لندن تھے, لاہور پریس کلب کے صدر تھے, کہ یہ نا پریس کانفرنس رکوائیں. اب ارشد انصاری سے بمشکل رابطہ ہوا تو ارشد انصاری نے کہا کہ پریس کانفرنس کرنا سب کا رائٹ ہے, ہم کیسے روک سکتے ہیں کسی کو پریس کانفرنس کرنے سے, تو ممکن نہیں ہے. ارشد انصاری نے انکار کر دیا, میں وٹنس ہوں اس بات کا. تو ایک جملہ مجھے آج تک یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ ملک صاحب آپ ہمارے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں, وہ پریس کانفرنس تو ہمیں کروانی پڑے گی, وہ دونوں بہنیں کریں گے, سامنے عزیز ساتھ بیٹھ رہا ہے وہ کرے گا, ہم روکیں گے, وہ پریس کلب کے گیٹ پہ پریس کانفرنس کر دیں گے. ڈی ایس این جی لگ چکی تھی ساری شملہ پاڑی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ملک صاحب اپنے انداز میں مینج کریں, آپ ہمیں کہنے کے بجائے آپ میڈیا مالکان کو فون کریں, آپ کا تو سارا جیب میں ہے میڈیا. مجھے یاد ہے میں 11 بجے کے آفس بیٹھا تھا اور میں بیورو چیف تھا, اور میرے سامنے تمام سکرینز لگی تھی اور میں چینل دیکھ رہا تھا. ادھر پریس کانفرنس شروع ہو گئی, ڈی ایس این جی کی لائیو فیڈ آ رہی تھی, وہ دونوں بہنیں 1.5 گھنٹہ حسان نیازی جو ہے نا وہ واقعہ سناتے رہے, چاں 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 چاں. 1.5 گھنٹے میں کسی چینل پہ ایک سنگل ٹکر نہیں چلا ان کا. یہ میں بتا رہا ہوں مینجمنٹ ملک صاحب کی. ٹھیک ٹھیک. تو اب یہاں تھوڑا سا مینجمنٹ کے معاملے میں ملک صاحب اس دفعہ یا تو ضد کر گئے, ہاں یا تو ضد کر گئے, اور یا پھر شاید ابھی انہیں لگ رہا ہے کہ اٹس ٹو ارلی, ابھی دیکھتے ہیں. اصحاب کی لڑائی ہے, کون جیتتا ہے. لیکن البتہ بیریا کے جو لوگ ہیں, ہاں بیریا کے جو لوگ ہیں البتہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے لیے دیکھیں, ان کے لیے ایک مسئلہ ہے اگر مزید کاروائی چلتی رہی. ان کے لیے جو اتنے لاکھ وہ لوگ بتاتے ہیں جو ان کے ممبرس ہیں اور جو واقع مکین ہے بیریا کے, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کوئی اس طرح کے اسٹریٹجی ہونی چاہیے کم از کم. جو لوگ پیسے دے چکے ہیں, جو وہاں پہ آباد ہو چکے ہیں, جو خریداری کر چکے, کم از کم ان کو تو جو ہے نا سزا نہیں ملنی چاہیے. ٹرو, بالکل درست. لیٹس سی کہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے کوئی رسپانس آتا ہے یا نہیں, اور مزید کارروائی کہاں تک جاتی ہے. اینی ویز سر, موونگ آن. عاطف اسلم جو کہ سنگر ہیں پاکستان کے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں, ان کا ایک صحافی انڈین صحافیوں کے ساتھ انٹرویو آیا ہے. آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا, لیکن اس پہ مزید بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہے. یار میں نے پلیز بتائیے وہ کیا ہے. اصل میں تو ایسے بندے کو ڈسکس نہیں زیادہ کرنا چاہیے, ہمیں اس کو اہمیت دینے والی بات ہے. غیر اہم آدمی, اور جو پاکستان کو اگنور کرے گا, جو پاکستان کے پرچم کو اگنور کرے گا, اور جو اس دھرتی سے غداری کرے گا اور صرف پیسے کی ہوس میں جو ہے وہ اپنی قومیت کو اور ایک اپنی نیشنلٹی کو جی جو ہے وہ اتنا بے توقیر کرے گا, تو ایسے شخص کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اتنی اوقات ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. وہ اس کو بڑا زوم ہے, وہ نکل جائے گا بڑی جلدی.
وہ موصوف کی حرکت ایک نئی سامنے آئی ہے. پہلے تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ کمپیریزن کر رہے تھے کہ اریجیت جو ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ جب چڑھتا ہے تو پہلے وہ انڈیا کا پرچم لہراتا جی. اور اس نے 70,000 کے مجمع میں انڈیا کا پرچم لہرایا. اور آپ اس میں دیکھ لیں 10 مئی کی جنگ میں، اور یہ جو ان کے کرکٹرز نے بائیکاٹ کر دیا شاہد افریدی کا جا کے، رائٹ. ٹھیک ہے، چاہے وہ دشمن ملک ہے لیکن وہ ایک وہاں پہ یونٹی دیکھیں اسٹک ٹو دیئر اور رولز. اپنے نیشن کے ساتھ اور اپنی اداروں کے ساتھ، اپنے وہ حکومت کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں. بالکل. یہاں پہ یہ لوگ 10 مئی کو بھی غائب رہے، یہ سارے غائب رہے، عاطف اسلم بھی غائب، یہ جتنے بھارتی ڈالروں پہ پلنے والے ہیں یہ سب غائب ہو گئے تھے. اور انہوں نے فون بند کر لیے تھے. میں نے فون کیے ان کو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کے نام جو ہے نا یہ پاکستانی نام ہٹا دینے چاہیے. یہ ان کے نام ہم خود رکھ دیتے ہیں، کسی کا وکرم رکھ دیں، کسی کا وشال رکھ دیں، کسی کا شیکھر رکھ دیں، کسی کا دھونی رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے کسی کا کپل رکھ دیں. ان کے نام یہ ہونے چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری یہاں پہ بہت بڑی برادری ہے ہندو برادری، میں بات کر رہا ہوں انڈینز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جی. ان کے نا بلکہ ان کے لکھ دینا چاہیے، مودی لکھ دینا چاہیے ان کے ناموں کے ساتھ، اور ان کے نا ماتھے پہ وہ 3 لکیریں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں. اب جو ہے نا موصوف نے ایک تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا اور ہم جی. بتاتے رہیں گے کیا کہ کیسے یہ انڈین شوز اس وقت انڈین شوز کر رہا ہے، ٹوٹل انڈین فنڈڈ شوز کینیڈا اور امریکہ میں یہ سب کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک انڈین صحافی کو انٹرویو دیا، تازہ ترین انٹرویو. اصل میں وہ انٹرویو میری نظر سے گزرا نہیں تو ادروائز میں اتنا ٹائم اس پہ ضائع نہیں کرتا. پلیز بتائیے. اس انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ آئی مس بالی ووڈ، یعنی کہ وہ بھارت کو بہت مس کر رہے ہیں اور 8-9 سال سے اس پہ بڑا ظلم ہے کہ وہ انڈیا نہیں جا پا رہا. اور اس کی نظر میں یہ ظلم کون کر رہا ہے، کہ ذرا یہ بھی تو ہمیں بتا دیں یہ ظلم اس پہ کس نے ڈھا دیا. 6 اور 7 مئی کی رات 2025 جو ہوا، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں یہاں پہ، ذرا ان سے پوچھا جائے کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. وہ بھی تو اپنے شہیدوں کو مس کرتے ہوں گے، وہ بچے بھی تو یتیم ہوئے ہوں گے، آج باپ کا سایہ ان کے سر پہ نہیں ہے تو وہ اپنے باپ کو مس کرتے ہوں گے. وہ مائیں جو ہیں جن کی گود اجڑ گئی وہ اپنے شہید بچوں کو، بیٹوں کو مس کرتی ہوں گی. وہ بیویاں، وہ عورتیں اپنے سہاگ کو مس کرتی ہوں گی. کبھی یہ عاطف اسلم نے نہیں سوچا؟ جو 6 اور 7 مئی کی رات ہوا، جو 6 سپتمبر کو ہوا، جو 71 میں ہوا، اور جتنی شہادتیں ہوئیں، جو جعفر ایکسپریس میں ہوا، وہ عاطف اسلم کو وہ مس کرنا بھول گیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بالی ووڈ کو بہت مس کرتے ہیں، انڈیا ان کو بہت یاد آ رہا ہے، یاد ستا رہی انڈیا کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تمام جو میرے انڈینز ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، نمستے، سلام. یہ بھی انہوں نے کیا، یعنی کہ کوئی حد باقی نہیں ہے جو وہ چھوڑ رہے ہیں ٹھیک. انڈیا کی محبت میں. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ انڈین میوزک انڈسٹری اور میوزک ڈائریکٹر، حرام ہے کہ ایک لفظ وہ پاکستان کے لیے وہاں جا کے بھی بولے ہو، اس ٹور میں بھی جس میں موصوف جو ہے کروڑوں ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں انڈیا سے. اور اس سے پہلے وہ واقعہ وہ بھی بتانا پڑے گا، وہ چند سال پہلے کی بات ہے، نیو یارک کا یہ واقعہ ہے کہ جس طرح اریجیت کا پرچم لہرانا ہم بتا رہے ہیں، اسی طرح ان کو ایک پاکستانی نے پاکستانی پرچم سٹیج پہ آ کے پکڑانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو دھکا مار دیا. انہوں نے پاکستانی پرچم تھامنے سے انکار کر دیا تھا. کیوں؟ ان کے انڈین پروموٹرز جن کے پیچھے را کا پیسہ ہے، RSS کے فنڈز ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ پاکستان کا پرچم لہرائیں، آپ ان سٹیجز پہ جا کے پاکستان کا کوئی ایک ترانہ گا دیں، کوئی ایک دفعہ آپ جھوٹے منہ سے جیوے جیوے پاکستان کہہ دیں، یا آپ دل دل پاکستان کہہ دیں. یہ بہت مشکل ہے عاطف اسلم کے لیے، ناگوار گزرتا ہے ان کو. پورے انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کا ذکر کہیں نہیں کیا.
بلکہ الٹا گلے شکوے کیے ہیں. اور یہ عدنان سمیع 2 بننے جا رہے ہیں، یہ اب آپ کو میں خبر دے رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ انڈین یہ جا رہے پاسپورٹ کی ہیں طرف؟ یہ گرین پاسپورٹ والے جو ہیں، کوئی شانتی رام ہے، گرین پاسپورٹ والے، ٹھیک ہے. یہ مجبوری کے تحت ابھی تک ان کا پاسپورٹ گرین ہے، اس کا رنگ چینج ہو جائے گا بہت جلد. یہ یہاں سے پیک اپ کر رہے ہیں اور یہ عدنان سمیع 2 بننے چاہ رہے ہیں. پہلے مرحلے میں یہ کسی اور کنٹری میں جا کے بسیرا کریں گے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ شاید باندرا میں بھی ان کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ خرید لے یا یہ خریداری شروع ہو چکی ہوگی. یہاں پر میں بالکل باضابطہ طور پہ درخواست کروں گا اداروں سے، ISPR سے، کہ یہ جو میں جتنی گزارشات کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کالی بھیڑوں کو آپ ضرور ایک دفعہ چیک کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے کیا فرائض ہیں. اور اس ملک نے، اس دھرتی نے ان کو نام دیا، مقام دیا، اور آج جیسے یہ بارڈر کراس کرتے ہیں، جیسے ہی ان کا جہاز ٹیک آف ہوتا ہے، تو یہ انڈیا 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 کرتے ہیں. اور اس سے قبل جو ہے سیلاب میں دیکھ لیں، ایک سنگل میسج ان کی طرف سے آیا ہو. یہ ساری فنکار برادری جو ہے خاموش ہے، ضروری کام سے سوئی ہوئی ہے، ضروری کام سے سو رہے ہیں کہ کسی طرح سیلاب جو ہے نا، سیلاب جو ہے بظاہر تو دریاؤں میں آیا، مجھے لگ رہا ہے کہ سیلاب جو ہے نا ان کی فیلنگز پہ آیا، ان کے قومی احساس پہ آیا ہے، ان کی سوچ پہ آیا ہے، اور یہ دریا برد ہو گئی ہے. ان کی انسانیت، ان کی قومی غیرت، یہ بہہ گئی ہے دریا. دیکھتے ہیں اور کسی چند لوگوں کے علاوہ یہ حدیقہ کیانی نظر آ رہی فیلڈ میں. رائٹ. اب دیکھا میں نے ان کو، اور وہ ایک بڑا سین ہے کہ ارتھ کوئک میں انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا تھا جس کے ماں باپ جو ہیں وہ زلزلے میں جاں بحق ہو گئے تھے. چھوٹا سا بچہ اڈاپٹ کیا. آج وہ بچہ حدیقہ کیانی کے ساتھ دریاؤں میں ہے، پانی میں ہے، سیلابوں میں ہے، اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے. اور وہ حق ادا کر رہا ہے حدیقہ کیانی کی اس چاہت کا، اس ممتا کا، اس محبت کا جو حدیقہ کیانی نے ارتھ کوئک میں دکھائی اور اس بچے کو اپنایا. ریشم جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ فیلڈ میں ہے، وہ کام کر رہی ہے، بالکل، اور پریکٹیکلی جا کے لوگوں کی مدد کر رہی ہے. اب ہم تو پریکٹیکلی کی بات ہی نہیں کر رہے. ان لوگوں نے تو سوکھے منہ سے جو ہے ایک سنگل جملہ ان کے منہ سے نہیں نکلا. یا اس سٹیج پہ جا کے کہتا نہ، جا کے وہ انڈین صحافی کو آتے وسلم بات کرتا، جی مجھے بڑا دکھ ہے، سیلاب زدگان جو ہے وہ ہمارے ملک میں بڑی تباہی ہو گئی، اور سیلاب میں انہی سوسائٹیوں میں اس بندے کی اپنی پراپرٹی دریا برد ہو گئی. پتا آپ کو اس کی بڑی پراپرٹی ہے ان سوسائٹی. کچھ برانڈز کے ساتھ موصوف بڑا کام کر رہے ہیں یہاں بھی. تو یہ ایک صورتحال تھی ان کے رویے کے حوالے سے. میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں نے کہا آپ سے شیئر کر. بہت شکریہ آپ کا. مزید دیکھتے اگر کوئی رسپانس کسی بھی فنکار کی جانب سے آتا ہے یا عاطف اسلم صاحب کی طرف سے آتا ہے، ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جس وقت والنٹیئر ایفرٹس جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں سیلاب زدگان لوگوں کے لیے. اینی ویز سر، ایشیا کپ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. بتائیے کون کون سے جو ملک ہیں وہ اس میں شامل ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ایشیا کپ شروع ہو چکا جی. محسن نقوی صاحب موجود ہیں، اور محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ ٹرافی کی رونمائی کی ہے. وہ چونکہ صدر ایشیا کرکٹ کونسل ہے جی، اور تمام 8 کیپٹن ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب نے جناب رونمائی کی ٹرافی کی. ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. اور یہ ایشیا کپ کا میلہ سج گیا ہے. اس میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. اس میں سب سے جو بڑی ٹیمیں ہیں وہ روایتی حریف پاکستان اور انڈیا. یہ میچ ہونا ہے ایک جس کو کہتے ہیں اعصاب شکن جنگ. یہ ہوگی جی 14 سپتمبر کو یہ میچ ہے، سنڈے کے دن. اور سنڈے کو تو میرے خیال آپ چھٹی کریں گے، میچ دیکھیں گے. بیک آف تو نہیں کر دے گی اس بار ٹیم انڈیا؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے
کہ اب ان کی غیرت کہاں جائے گی. اب انہوں نے وہ لیجنڈ لیگ میں تو یہ بھاگ گئے تھے, رائٹ, راؤنڈ میچ سے بھی بھاگ گئے اور اس کے بعد سیمی فائنل سے بھی بھاگے. تو اب کیا ہوگا؟ اب 14 سپتمبر کو جو ہے نا انہوں نے میچ کھیلنا ہے, اور سوریا کمار یادو ادھر سے کیپٹن ہے اور ادھر سلمان علی آغا ہیں. اس کے بعد افغانستان کی ٹیم ہے, تازہ ترین افغانستان سے ہم نے وہ ٹرائی سیریز کا فائنل جیتا ہے. اس کے بعد جی بنگلہ دیش ہے, اس میں سری لنکا ہے اور یو اے ای ہے, اور اس کے بعد عمان ہے اور ہانگ کانگ ہے. تو اب یہ ہے کہ یو اے ای, عمان اور ہانگ کانگ تو ذرا تھوڑی واجبی ٹیمیں ہیں, ہلکی ٹیمیں ہیں, مگر سری لنکا بڑی تگڑی ٹیم ہے. بنگلہ دیش نے ہمیں ہرایا ہے, بالکل سیریز ہرائی ہے, اور افغانستان انڈر فائنل ایسٹیمیٹ تو نہیں ہار کر گیا سکتے, لیکن اس سے پہلے اس نے میچ جیتا ہم سے, انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو اب یہ ہے کہ بڑی امیدیں ہیں ٹیم سے. ابھی تازہ ترین جو ہے ادھر تو چلو اب جیت گئے ٹرائی انگلینڈ سیریز میں, ادھر اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کیسا پرفارم کرتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ایشیا کپ کا میلہ سج گیا ہے, اور مجھے تو زیادہ مزہ اس چیز کا آیا 14 ہے کہ جو ہے وہ محسن نقوی نے پہلی مرتبہ بطور پریزیڈنٹ ایشیا کرکٹ کونسل انہوں نے کسی ایونٹ کو اس طریقے سے بطور چیف گیسٹ, بطور پریزیڈنٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا, اور ٹرافی کی جب وہ انہوں نے نقاب کشائی کی اور رونمائی کی, اور وہ ایک بڑا خوبصورت لمحہ تھا. تو البتہ یہ ہے کہ یہ ایک اچھا ایونٹ ہوگا. ایشیا کپ بڑا اچھا ہوتا اگر یہ پاکستان میں ہوتا, اور آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ پاکستان ہوسٹ ہے اس ایشیا کپ کا, مگر انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے غالباً یہ پورے کا پورا ایونٹ جو ہے ادھر شفٹ کیا گیا ہے. تو اس طرح کی صورت ہے. چلیں ہم وی جسٹ وش بیسٹ آف لک ٹو آل دا ٹیمس. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں 14 سپٹمبر کو جو میچ ہوگا انڈیا اور پاکستان کا, اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے. تھینک یو سر فار گیونگ ٹوڈیز اپڈیٹس. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.